बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बि इग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नु'मिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफ़ुरूना बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फ़लिम तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुमिनीन। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा है इस पर ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ उसी कलाम पर ईमान रखेंगे जो नाजिल किया गया है हम पर, और इनकार करते हैं इससे जो इसके अलावा है। हालांकि वो भी हक है, और जो किताब इनके पास है वो इसकी तस्दीक भी करती है जो इनके पास है। ऐ पैगंबर, तुम इनसे कहो कि अगर तुम वाकई तौरात पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के नबियों को पहले ज़माने में क्यों कत्ल कर रहे थे, और खुद मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास रोशन निशानियां लेकर आए। ये दूसरी आयत है। पहले हम आयत नंबर 91 कर लेते हैं। आयत को जरा गौर से देखिए। वइज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है पैसिव में है ये बात। पैसिव यानी किसी के जरिए से करवाई, तो कौन है कहने वाला? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कहलाई, और खुद अल्लाह ताला ने कही किससे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो क़ीला कहा गया, किसी के जरिए से कहा गया। किसको? बनी इसराइल को। क्या कहा गया? कि ईमान लाओ। किताबों की बात हो रही है। ईमान लाओ उस पर जो नाजिल किया अल्लाह ने, यानी किस? उन्जिला इलैका का क्या? अंज़लल्लाहु क्या है? कुरान करीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम नाजिल किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ईमान लाओ कुरान करीम पे, तो उसके जवाब में वो क्या कहते हैं? क़ालू, वो कहते हैं नुमिनु, हम ईमान लाते हैं इस पर जो उन्जिला अलैना, नाजिल किया गया हम पर। हम पर क्या नाजिल किया गया? तौरात नाजिल की गई। और बाकी क्या कहते हैं वो? वयकफुरूना बिमा वराअहु, और हम कुफ्र करते हैं उन सब किताबों का जो इसके अलावा है। यानी बाकी जितनी भी आसमानी किताबें हैं उनको हम नहीं मानते, सिर्फ हम तौरात को मानते हैं। हालांकि क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, कि और जो किताब उनके पास है और वो उसकी तस्दीक भी करती है जो उनके पास है। कौन तस्दीक करता है? कुरान करीम तस्दीक करता है किसकी? तौरात की, इंजील की। ठीक है, तमाम आसमानी किताबें जो नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक करता है कौन? कुरान करीम। यानी तौरात में जो भी वाज़ा अहकाम है, शरीयत के अहकाम है, उनकी तस्दीक करता है। कहा जाता है ना कि लेटेस्ट वर्जन है तौरात का क्या? कुरान करीम। कुरान करीम को भी तौरात कहा जाता है और तौरात को कुरान कहा जाता है। कुरान का क्या मतलब होता है? कुरान से ना सबसे ज्यादा पढ़ा गया, और इसका ये भी मतलब है सबसे ज्यादा जमा किया गया, यानी इसमें तमाम उलूम जमा है कुरान करीम में। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अच्छा तो तुम अगर अपनी मान लो कि तुम अगर अपनी तौरात पर ही ईमान रखते हो, तो फिर तुमने कुल कह दीजिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराया जा रहा है, फलिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल इन कुन्तुम मुमिनीन। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहो कि अगर तुम वाकई तौरात पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के नबियों को जो पहले आए थे उनको तुमने क्यों कत्ल किया? क्यों कत्ल किया उनको? तो यहाँ पे जब इनसे कुरान पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने को कहा जाता है तो ये कह देते हैं कि हमें तौरात और इंजील पर ईमान रखना ही काफ़ी है, हमारे लिए यही काफ़ी है कि हम अपनी किताबों को मानते हैं। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो भी बनी इसराइल थी, ईसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो भी बनी इसराइल थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इसमें भी झूठे हैं। ये अपनी किताबों को मानते हैं ना,
مگر یہ اس ماننے میں بھی جھوٹے ہیں۔ قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یعنی ہم کسی بھی کتاب کو، تورات، زبور، انجیل کو کہیں کہ ہم سب سے زیادہ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، ان پہ نہیں، تو ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔ کیونکہ اسلام کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسولی، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان۔ تو یہ کتابوں پر ایمان بنیادی جز ہے ایمان کا۔ ایک بھی چیز کو ٹھکرانا، ایک بھی ان میں سے کسی ایک بھی رکن کو نگیٹ کرنا کیا ہے؟ پورے اسلام سے خارج ہونا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان پر ایمان رکھتے ہو اپنی ہی کتابوں پر، تو قرآن تو تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور خود ان کتابوں میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تصدیق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف ان تمام کتابوں میں، تورات، انجیل، سب میں بیان کیا گیا ہے۔ تو جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یعنی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اتنی کھلی اور واضح نشانیاں تھیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بارے میں۔ تو یعنی یہ اس طرح پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کے انکار کا مطلب تورات انجیل سے بھی انکار کے مترادف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار اپنی کتابوں سے بھی انکار ہے، اور اپنے وقت کے انبیاء کا بھی انکار ہے۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ آخری پیغمبر تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت تک تو کوئی بنی اسرائیل نہیں زندہ رہا ہوگا، لیکن جو مدینہ میں یہودی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، موسیٰ علیہ السلام کو تو مان رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تورات اور انجیل پر تمہارا ایمان ہے، تو پھر مزید اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم نے پھر اگلے انبیاء کو جو انہی کی تصدیق اور تابعداری کرتے ہوئے مطلب کتابوں کی تصدیق کرنے والے بن کر آئے اور کتابوں کی جو شریعت ہے اس کی تابعداری کی، اور تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ یعنی وہ تمہارے پاس جو کتاب میں دی گئی شریعت ہے اس کے نفاذ کے لیے آئے، جو احکامات کتاب میں تھی اس کے نفاذ کے لیے آئے، تمہیں سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے آئے، تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ تو تمہارا ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے، نہ جو ہے وہ انبیاء پر ہے۔ تم محض خواہش نفس کے بندے ہو، خواہش نفس کے غلام ہو، اپنی رائے جو ہے وہ یعنی تم قیاس کی زندگی گزار رہے ہو کہ ہم یہ کریں گے تو ثواب ملے گا اور یہ نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ یہ تمہاری اپنی من گھڑت شریعت ہے، کیونکہ تم کتاب کے ماننے والے نہیں ہو نا۔ اگر تم کتاب کو مانتے تو کتاب میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کو قتل نہ کرو، تو تم نے تو اتنا قبیح جرم کیا کہ انبیاء تک کو قتل کیا، تو تم کیسے مسلمان ہو؟ تو ایمان جو ہے نا، وہ ایمان ایک واضح چیز ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح نکات دے دی کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا ویلڈ ایمان وہ ہے جب انسان اس پر عمل کرے، یعنی منہ سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا، اس کی ویلیڈیٹی یہ ہے کہ وہ اس جزیات کو، ایمان کے تمام ارکان پر ایمان لائے اور اس پر عمل بھی کرے۔ یہ ان کا زبانی کلامی وہ تھا کہ ہم تورات کو ماننے والے، تو یہ زبانی ایمان ہوا نا، عمل تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ عمل کیا تھا ان کا کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ آیت میں ہی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے کہ اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے آئے ہو، اور تم نے اپنی کتاب پر واقعی ایمان رکھتے ہو
اور جو ہم نے قرآن بھیجا ہے پھر تم اس پہ ایمان کیوں نہیں رکھتے، جبکہ قرآن تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو دو باتیں اس میں بہت اہم ہے کہ قرآن جو کہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا اس پہ ایمان کیوں نہیں رکھتے، اور دوسری بات یہ کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو کتابوں پر، اپنی تورات پر ہی تم ایمان رکھتے ہو، تو تم نے پھر انبیاءوں کا کیوں قتل کیا جو کہ انہی کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے، ان کتابوں میں جو شریعت نافذ تھی اس کے نفاذ کے لیے محنت کرنے والے تھے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، تو تم نے ان انبیاؤں کو کیوں قتل کیا؟ اور آیت میں ذرا غور سے دیکھیے، آشی گرم پانی مکس کرنے، اور آیت میں ذرا غور سے دیکھیے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ قِيلَ لَهُمْ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ پھر آگے دیکھیے بما انزل اللہ، اس پر جو نازل کیا اللہ نے، کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے مراد ہے قرآن، انزل اللہ سے مراد کیا ہے، قرآن۔ اور وَإِذَا قِيلَ کہا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے تو کہنے والا کون ہے، اللہ ہے، کس کے ذریعے سے کہنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیلہ میں دو آ جائیں گے فاعل کہنے والے، کون سے، اللہ، اور پھر اللہ کا رسول، اور انزل اللہ کیا ہے، قرآن، ٹھیک ہے، قرآن اللہ نے نازل کیا قرآن، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس میں آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی سرکشی جو ہے وہ عروج پر تھی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بس ہم اپنی کتابوں کو مانیں گے، یہی سب کچھ مشرکین بھی کہتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا نا کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہمارے آباء و اجداد جو دین لے کے آئے تھے بس ہمیں وہی کافی ہے، یہی سب بنی اسرائیل بھی کر رہے تھے، ان کی سرکشی بھی اسی طرح کی تھی۔ اور پھر اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کو سچا مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، ہمارا ایمان بھی پچھلی کتابوں پر ہے، چاہے اس میں تحریف ہی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل جو ہے وہ آسمانی کتابیں جن پر ہمارا ایمان ہے۔ تو تحریف جو ہے یہ خود یہود و نصارہ نے کی، مگر اللہ نے تو حق نازل کیا تھا نا، اس لیے ہمارا ایمان ان کتابوں پر ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان ایمان کی وجہ سے اطاعت کرتا ہے، جب ایمان ہی نہیں ہو تو اطاعت کیا کرے گا؟ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانا، قرآن کو بھی نہیں مانا، اور سب سے بڑا گناہ کیا، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، انبیاء کی بے حرمتی کی انہوں نے۔ تو ایمان جب ہوتا ہے نا تب انسان اطاعت کرتا ہے، تو جو شخص سچے ایمان نہیں رکھتا اس کی اطاعت بھی، وہ پھر اطاعت بھی نہیں کرتا، اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایمان انسان کو اللہ کا فرما بردار بنا دیتا ہے، اس کے اندر اخلاص آ جاتا ہے اور وہ نافرمانیوں سے بچتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ایمان کا ہونا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ، اب دیکھیے جہاں پہ بھی یہ وَلَقَدْ آتا ہے نا، اس میں موقدات ہے، موقدات کا تاکید سے ہے، ٹھیک ہے، مصدر میمی کے ساتھ موقد، تاکید سے، تو واو قسمیہ، لام تاکید کا، اور قد بھی تاکید کا، یعنی زور دے کے کہا گئی یہ بات، قسم کھا کے اور تاکید کر کے یہ بات کہی گئی کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام بھی بے شمار، یعنی 9 نشانیاں لے کر آئے تھے اور بڑے بڑے معجزات تھے، جس میں کہ پہلے میں ترجمہ پڑھ لوں کہ آئے تمہارے پاس موسیٰ، روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا،
یعنی وانتم ظالمون یعنی بچڑا، سمستقل تم نے بنا لیا بچڑا. یہاں پہ معبود نے لکھا، جیسے میں نے اور بتایا آپ کو مفسرین کی رائے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معبود کا لفظ اتنا ناپسند تھا کہ یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا معبود. تو سمت تخستم الجلا، پھر تم نے ان کے پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا. اور ظالمون وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو. ظالم یہاں پہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. سب سے بڑا شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے. اچھا اب دوبارہ دیکھیے آیت کو. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کے آئے، یعنی بڑے بڑے معجزے لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام. جیسے طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں کھیتوں میں، جوئیں، اتنی زیادہ جوئیں ہو گئی کہ ان کے منہ میں داخل ہونے لگی، کھانوں میں آنے لگی. پھر مینڈک اللہ تعالیٰ نے اتنے پیدا کر دیے کہ وہ بھی ہر جگہ مینڈک پانی پیے تو اس میں مینڈک اچھلا، کھانا کھائیں. پھر خون کی بارش ہوئی، اور وہ بھی اس طرح خون کی بارش ہوئی کہ ان کی ناک سے خون نکلتا تھا، اور ان کے کھانوں میں، یعنی یہ ساری عذاب کی شکلیں تھی جو ان کی بددعا سے بطور معجزے ظاہر ہوئے. اور پھر معجزہ یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سانپ بن گیا، اور بغل میں ہاتھ ڈالتے تو وہ روشن ہو جاتا. پھر دریا کو چیر دینا بھی معجزہ ہے، اور دریا کا پتھر بن جانا، یعنی جو راستہ نکلا ہے وہ دریا بیچ میں سے پھٹا اور وہ پتھر کی طرح بنا دیا گیا. پھر بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا پتھر سے، پھر 12 چشمے جو پھوٹے تھے وہ، یہ سب تمام بڑے بڑے معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں شامل ہیں، اور اللہ کی توحید کی یہ روشن دلیلیں تھیں. سب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. لیکن کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ادھر انہوں نے کیا کیا کہ سامری جادوگر نے، جب ان کا ایک قوم پہ سے گزر گیا جو کہ بچڑے کو پوجتی تھی، معبود بنا رکھا تھا، تو انہوں نے بھی اپنے زیورات کے ذریعے سے بچڑے کو خدا بنا لیا، اور وہ اس کی سحر اور اس کی محبت میں مبتلا ایسے ہوئے کہ اسی کو پوجنے لگے. تو یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ اب بتاؤ کہ خود تورات پر اور خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی تمہارا ایمان کہاں گیا جبکہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بہت بڑا ظلم ہے. یہ لکھا ہے نا آیت میں، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم، بہت بڑے ظالم. اور یہاں پر دیکھیے آیت میں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ. من بعدہ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہاں پر من بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد. ٹھیک ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. ایک بچڑا سامری جادوگر سے بنوایا اور اس کو وہ پوجنے لگے. جیسے وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اپنی جانوں پر اس بچڑے کی پرستش سے ظلم کیا، جس کا احساس بعد میں انہیں ہو گیا تھا، خود انہیں ہو گیا تھا، جس میں قرآن میں بھی آتا ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، یعنی جب انہیں ہوش آیا، نادم ہوئے اور اپنی گمراہیوں کو محسوس کرنے لگے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا، اس وقت یعنی کہا گیا کہ اگر تو ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری خطا نہ بخشے تو ہم ضیاءکاروں میں سے ہو جائیں گے. تو اس وقت جو ہے انہوں نے نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے آگے پشیمان ہوئے. لیکن بہرحال انہوں نے بہت بڑا یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر. اب یہاں پر
یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا بھی ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو جو معبود بنا لیا، سمت تخستم العجل، کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو اس سے ان کو اتنی بڑی رہائی ملی تھی فرعون کے ظلم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں جو ہے وہ بہت سی نعمتیں ملی، من و سلوہ اور یہ ساری چیزیں ملی. لیکن یہ ایمان کی کیا کیفیت تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ بچڑے کی محبت میں مبتلا ہو گئے، محبت میں پڑے رہے وہ. تو ایمان جو ہے وہ کفر اور شرک سے روکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے اندر کتنا ضعف تھا ایمان کا. اور یہ جو محبت ہوتی ہے نا اجل کی، یہ اجل کو نا مختلف چیزوں کے نام دیجیے، اس کو علامت بنائیے. اجل پیسہ ہے، اجل خواہش نفس ہے، اجل جو ہے وہ آپ کی کوئی سی بھی خواہش ہو سکتی ہے جو اللہ کے اوپر، اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے. تو یہ جو اجل ہے نا، یہاں پہ تو بچڑا ہے، لیکن ہم نے بھی اپنی زندگی میں کئی بچڑے ایسے بنا رکھے ہیں، ہم ایسے بچڑے کی محبت میں گرفتار ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ہمیں کسی بھی قسم کی قربانی سے روکتی ہے. تو اجل کو اگر ہم سمبولیکلی دیکھیں یا علامتی طور پر دیکھیں تو دنیا کی مختلف چیزیں جو کہ ہمارے لیے اجل بن جاتی ہیں، جن کی محبت میں ہم شدید گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. اور انسان کہتا ہے کہ اس کے بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا. ہر انسان اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ کون سی چیز اسے نیکی کے کاموں میں اور وقت پر ادا کرنے سے روکتی ہے. کون سی ایسی چیز ہے؟ تو وہی چیز اجل ہے. یہ دیکھیں نا، وقت کا اتنا بڑا اولو العزم پیغمبر ان کے سامنے تورات نازل ہو رہی تھی، جسے لے کے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آئے، وہ ان کے سامنے آئے اور وہ لکھی ہوئی تھی. اور انہوں نے اپنے سامنے سے دریا کو پھٹتے ہوئے دیکھا اور یہ وہاں سے نکل گیا. پھر یہ بھی دیکھا کہ فرعون کا لشکر کس طرح سے دریا میں ڈوب گیا. یہ سب چیزیں اس کے باوجود اتنا بڑا انہوں نے کفر کیا. تو یہ جو ہے خواہش پرستی تھی نا، بہت بڑی خواہش پرستی. اور یہ خواہش پرستی، یہ اجل جو ہے، یہ ڈھونڈنا ہے کہ ہم میں کون سا اجل ہے. اور اشربو، پلا دیے گئے، وہ اشربو یعنی ایسی محبت گرفتار ہوئی اس خواہش کی کہ پلا دیے گئے نا، جیسے بھر دی گئی وہ محبت ان میں. یعنی ایسی محبت کہ انسان اس میں گرفتار ہو کے سب بھول جائے، چیزوں کو محبت کا، چیزوں کی محبت جو ہے وہ غالب ہو جائے، وہ امڑ آئے ایمان پر. یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے. انسان اس کی محبت میں ایسا بے بس ہوتا ہے کہ غلط قدم اٹھا لیتا ہے. اور بعض اوقات اولاد کی محبت میں انسان اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ جس چیز سے روکتی ہے ہم رک جاتے ہیں. جیسے ایک دن اولاد کی محبت، جیسے بہت بڑے اسکولوں میں داخل کرانا ہے، یا یہ کہ ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا حلال سے حرام کی طرف آگے کمائی میں. یہ بھی اجل ہے نا، نیکی کے راستے سے رک گئے نا، ایمان اپنا داؤ پہ لگا دیا. اور مال کی محبت بھی اجل ہے. تو جو اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے، اور یہ آزمائش بہت ہی بڑی ہے. اس لیے ہماری جو ہے کہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے اجل سے، ٹھیک ہے، ایسی خواہش پرستی سے محفوظ رکھے جس کی محبت ہمیں ہمارے دلوں میں ایسی پلا دی جائے کہ ہم اپنے ٹریک سے ہی ہٹ جائیں، اپنے ایمان سے ہی ہٹ جائیں. ایمان سے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ کفر، مطلب یہ کہ نیکی کے کاموں سے رک جائے، نیکی ٹلتی چلی جائے، ٹلتی چلی جائے، اور بالآخر ہم موت کے قریب آ جائیں. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایمان حقیقی ایمان نہیں تھا، جبھی تو وہ بچڑے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے. صرف زبانی ایمان تھا. اور اللہ کو پروون ایمان چاہیے جو کہ پروف ہو سکے.
اور وہ پروف ایمان کیا ہے؟ عمل ہے. عمل کے بغیر ایمان نہیں ہے. جس چیز کا حکم دیا جائے وہ کر لے اور جس سے منع کیا جائے اس سے رک جائے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو کہا گیا کہ ایمان جو ہے وہ ان کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کہ ایمان لاؤ، تو وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی ساری چیزوں کو جو جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، جن نافرمانی میں تم گرفتار تھے، ان سب کو چھوڑ کر حقیقی ایمان پر آ جاؤ اور یہ ظلم چھوڑ دو. اور یہ ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم ہے کہ شرک کو انسان چھوڑ دے، عجل کو چھوڑ دے، اپنی خواہش نفس کو چھوڑ دے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو یہاں پر اور وہ وقت یاد کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اذکر کہ یاد کرو. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو. واسمعوا سنو یعنی ارادے کی مضبوطی کے ساتھ لو اور سمجھو. واسمعوا کا کیا مطلب ہے کہ یعنی یہ پورا دیکھیے، بقوت واسمعوا کہ ارادے کی مضبوطی کے ساتھ لو اور سمجھو. یعنی سننا کیسا ہے؟ ساتھ سمجھنا بھی ہے. خالی سننا نہیں ہے، وہ سننا جو کانوں سے گزر کے دوسرے کان سے نکل جائے وہ سننا نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا بھی ہوتا ہے. تو وہ بولے، کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، یعنی ہم نافرمانی کریں گے، ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یہ وہی ذکر آ گیا پیچھے کہ اور مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے. اور دراصل ان کی کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا ہی بسا ہوا تھا. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہے وہ باتیں، ان کنتم مومنین، وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے. تو یہاں پر یہ جو کتاب کے انکار کی بات کی تھی پچھلی آیت میں، آیت نمبر 92 میں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر 91 کتاب نازل کی قرآن کریم، یعنی مدینہ کی یہودیوں کے لیے قرآن کریم، اور پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تورات کی بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا. یعنی کتاب کو کیا کیا؟ مضبوطی سے پکڑو، ورنہ پہاڑ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے معلق کر دیا. اور وہ بہت بڑا پہاڑ تھا کوہ طور کا جو ان کے اوپر معلق کیا گیا تھا. اور یہ فوراً جو ہے ڈر کے مارے سجدے میں گر گئے تھے، لیکن پورے سجدے میں نہیں گرے تھے، اپنا ماتھا انہوں نے زمین پہ نہیں پھینکا تھا، بلکہ گردن موڑ موڑ کے اوپر دیکھ رہے تھے کہ کہیں یہ پہاڑ ہم پر نہ گر جائے. تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی خطائیں جو ہے مخالفت سرکشی اور حق سے روگردانی جو ہے اس آیت میں جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی، کتاب کی نافرمانی کی وجہ سے طور کو ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. سوچے ذرا آج ہم قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی کوئی ایسی بڑی مصیبت نازل ہو جائے پہاڑ جیسی، اس کتاب کو پیچھے ڈالنے کی وجہ سے، اس کتاب کی نافرمانی کی وجہ سے.
بہت ہی ڈرا دینے والی یہ آیت ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، جب پہاڑ کو اپنے سروں پر دیکھا تو اقرار کر لیا کہ ہم یعنی کتاب کو مضبوطی سے آنے گے، لیکن جب وہ ہٹ گیا تو پھر وہ دوبارہ ممکن ہو گئے۔ اور یہ سب کیوں ہوا ہے؟ یہ سب بچڑے کی محبت میں وہ اشربو، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ وہ اشربو فی قلوبہم العجل، تو بچڑے کی محبت جو ان کے دلوں میں بس گئی تھی نا، اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے۔ کتنی بڑی بات تھی کہ انہوں نے پہاڑ کو اپنے اوپر دیکھا۔ آج ہم بھی دیکھیں پہاڑ کو اپنے اوپر تو ہمارے جسم کا ایک ایک روح روح کانپ اٹھے، لیکن یہ جو اجل تھا نا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ محبت جو تھی نا وہ پلا دی گئی۔ ابھی ہم لوگ محاورتاً یوز کرتے ہیں، بھائی تم تو پی گئے، کہتے ہیں نا یہ ہم، تو وہ کیا مطلب ہوتا ہے پی گئے کا؟ بھائی بات انہوں نے جو ہے وہ ایک ایک رگ میں بٹھا دی، ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں وہ بات بیٹھ گئی۔ اسی طرح بچڑے کی محبت بھی ان کی جسم کے ایک ایک حصے میں بیٹھ گئی تھی، پلا دی گئی تھی۔ اس بچڑے کی محبت کی وجہ سے انہوں نے کہا سمینا وعصینا۔ تو سمینا وعصینا کی مین وجہ کیا ہے؟ اجتنبوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، بچڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے اس کفر کی وجہ سے، جو انہوں نے کہا سمینا وعصینا۔ حدیث میں بھی ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے، اور یہی محبت نے ان کو بھی اندھا بہرا بنا دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کے حالانکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ ہوا میں اڑا کر پھر اس کو دریا میں ڈال دیا تاکہ اس کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ اب دیکھیے نا کہ جلا دینا کیا کافی نہیں تھا، لیکن اس کی راکھ بھی دریا میں بہا دی کہ اس راکھ کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ لیکن جس پانی کو بنی اسرائیل جس میں بہایا تھا، اس کے پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا، یعنی اتنے یہ ڈھیٹ تھے، یعنی کہ بچڑا جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس باطل معبود سے لگا رہا۔ یہ ایک مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو، اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے، بار بار کی عہد شکنیاں، کئی بار کے کفر، کیا تم بھول گئے ہو حضرت موسیٰ کے سامنے تم نے کفر کیا، ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، جو سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا کفر، کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے دیکھا اور ان کی کتاب میں موجود تھا، پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو یہ جو آتا ہے نا، ایک تو میں نے آپ کو اجل کا بتا دیا، اور پھر یہاں پر جو آیا کہ ان کا ایمان بھی حقیقی ایمان نہیں تھا، اور ورفعنا فوقکم الطور، پہاڑ ان کے سروں پر اٹھا دیا۔ اس سے اللہ کی قوت کا پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا پہاڑ ان کے سروں پر معلق کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ان کا ایمان جو تھا وہ بہت برا تھا کہ وہ دوبارہ اپنی اسی محبت پہ پلٹ گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، اور یہاں پر یہ بھی بتایا کہ بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی دیکھیے کہ انہوں نے جیسے پہاڑ ہٹایا گیا تو کیا کہا سمینا وعصینا، یعنی اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود یہ انہوں نے کہا سمینا وعصینا، کیونکہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے کہ یہ ان کا کفر ہے، جو بچڑے کی محبت ہے کیا ہے؟ بکفرہم، یعنی اس کفر کی وجہ سے جو بچڑے کی محبت کی تھی، انہوں نے کہا سمینا وعصینا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قل بئس ما، کہہ دیجئے، کہہ دے ان سے کہیے، یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہے وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے، یعنی کیا تمہارا یہی ایمان ہے کہ تم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا، اس کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، تم نے گوسالہ پرستی کی، بچڑے کو معبود بنایا، یہ کتنا برا ایمان ہے تمہارا جو تمہیں بچڑے کی محبت میں مبتلا کیا ہے۔
یہ بنی اسرائیل کون تھے اصل میں؟ اپنے دور کے مسلمان تھے، کیونکہ اپنے پیغمبر کو مان رہے تھے، اللہ کو مان رہے تھے، اس کی کتاب کو مان رہے تھے. تو اس وقت کے یہ مسلمان تھے، انہوں نے یہ حرکت کی. تو ان کا ذکر کر کے کیا کیا جا رہا ہے؟ اتنا ذکر کر کے ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے. ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں، الحمدللہ قرآن کو مانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ جو خواہشات ہوتی نا ہماری عجل، وہ ایسی ہم پر سوار ہو جاتی ہیں کہ جو نیکی کے راستے سے روک دیتی ہے. ایمان تو ہے الحمدللہ، ایمان ہے، مگر وہ جو خواہش نفس کا غلبہ ہے وہ عجل بن جاتا ہے ہمارے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم بھی ان کے پیچھے ہی چلو گے، بنی اسرائیل کے پیچھے چلو گے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اگر وہ کسی قوم میں گھسیں گے تو تم بھی وہیں گھسو گے. تو ان کے دلوں میں یہ محبت پلا دی گئی تھی. کیوں؟ اس میں جواب ہے، ان کے کفر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کیوں پلا دی گئی محبت بچڑے کی؟ ان کے کفر کی وجہ سے. اور اسی کفر کی وجہ سے انہوں نے کہا سمینا و عصینا، کہ ہم نے سنا مگر ہم نافرمانی کی اور ہم کرتے رہیں گے نافرمانی. تو بعض اوقات ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم کو تکلیف آ جاتی، تو ہمیں کوئی سبق مل جاتا ہے اور ہم توبہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور بعض دفعہ جب گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا اور زیادہ مل جاتی ہے. دو کنڈیشن ہوتی ہے کہ ایک دفعہ تو گناہ کا احساس ہو گیا اور ہم نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے، اور دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں دنیا اور زیادہ مل جاتی ہے. یہ ہوتی ہے ڈیل. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اور اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور ہم اکڑ جاتے ہیں اور مستی میں آ جاتے ہیں. تو ہر حال میں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. جیسے ان کے لیے بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی نازل فرمائی نعمتیں، تو یہ اپنے غرور اور اپنے ذوم میں مبتلا ہو گئے. جبکہ جب بھی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور رونا چاہیے کہ نعمت میں اتنا نہ کھو جائے کہ آخرت بھول جائے. صحابہ کرام کا کیا رویہ ہوتا تھا کہ جب نعمتیں ملتی تو رونا شروع کر دیتے کہ کہیں نعمت میں اتنا نہ کھو جائیں کہ آخرت کو ہم بھول جائیں. تو یہاں پر انہوں نے گویا توبہ تو کرنی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا کیا حال تھا کہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ محبت رچی بسی تھی. تو یہاں پر توبہ کے بھی مراتب مختلف ہوتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی توبہ نہ ہونے کے سبب کیا ہوا کہ ان پر جو ہے وہ شرک کی ظلمت قائم رہی ان کے قلب کے اوپر. اور وہ شرک کی ظلمت کس طرح بڑھی کہ وہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اور پھر یہ جو ہے یعنی جب ان کو جو سزا دی گئی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے اور ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو اس کی سزا کیا ہوئی کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا جنہوں نے یہ شرک کیا تھا. تو یہ بھی ایک طرح کی توبہ تھی کہ ان کو قتل ہونا پڑا، اور بعض کو بغیر قتل کے معافی ہو گئی. تو ان کی توبہ میں بھی کچھ ضعف ہوگا جو وہ یعنی بچڑے کے معبود ہونے پر مبتلا ہوئے. تو یہ جو درجات ہیں نا توبہ کی ضعف کے درجات، اس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کے دل میں کمزوری ہو جاتی ہے اپنے رب کی توحید کے لیے. یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا. تو اور یہ پھر دین کی راہ میں سستی بھی پیدا کرتا ہے. تو بہت توبہ کرنی چاہیے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی کوئی عجل پیدا نہ کر دے جو ہمیں نیکی کے کاموں سے روک دے، جو ہماری توبہ میں ضعف پیدا کر دے. کیونکہ ایک توبہ تو وہ تھی جو مرتد کی تھی نا، کہ تقریباً وہاں پہ جنہوں نے گوسالہ پرستی کی تھی وہ قتل کیے گئے. مرتد کی سزا قتل ہے. اور کچھ جنہوں نے اس میں حصہ نہیں لیے تھے ان کی بھی معافی ہو گئی، لیکن وہ معافی بھی اتنے ضعف درجے کی تھی کہ ان کے دلوں میں بھی
یہ محبت بچڑے کی بسی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ قل بیسما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہ آپ ان سے کہی کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہے وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے. تمہارا ایمان کیا اسی لیے تھا کہ تم ایسی حرکتیں کرو. مزید کہا جا رہا ہے، ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان میں اتنے سچے ہو، اگر تم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتے ہو، تو پھر فرمایا جا رہا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو تم آرزو کرو موت کی اگر تم سچے ہو. یہ بھی ایک طرح کا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم پھر ایسا کرو، موت کی آرزو کر کے دیکھ لو. قل، کون کہہ رہا ہے؟ مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ یہودیوں سے، مدینہ کے بھی یہودیوں سے، کہ اگر تم آخرت کا گھر چاہتے ہو، یعنی تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کے گھر میں تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، تو ایسا کرو کہ تم پھر موت کی تمنا کرو. تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم تو بہت چوزن پیپل ہیں، ہمیں آگ نہ چھوئے گی سوائے چند دنوں کے، تو پھر اور تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تو بھائی تم پھر جنت کی تمنا کرو. موت کی اور جنت کب ملے گی؟ موت کے بعد ہی ملے گی، تو تم موت کی تمنا کرو. تو یہ ایک طرح کا چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، موت کی تمنا تم کرو. یہ یعنی یہاں پر جو ہے یہ ایک طرح کا مباہلہ ہے. یہ قرآن کریم میں آیت مباہلہ یعنی چیلنج کرنا ہے. مباہلہ یعنی دو گروہوں میں جھگڑا ہو تو ایک گروہ یہ چیلنج کرے کہ اگر وہ دوسرا گروہ جھوٹا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر لعنت ہو یا وہ مر جائے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ دو باتوں کو مانے بغیر چارہ نہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، یا وہ ایسی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس بات پر مبالغہ کر لیں کہ وہ موت کی تمنا کریں. اگر وہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر وہ موت کی تمنا کریں. تو یہ ہوتا ہے مباہلہ. ٹھیک ہے، اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ سے دعا کریں. یعنی دو گروہ ہو گئے نا، ایک اہل ایمان کا اور ایک یہودیوں کا، تو ہم تم مل کر دعا کریں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اللہ اسے ہلاک کر دے. ٹھیک ہے، دو گروہوں میں چیلنج ہوا اور ایک گروہ نے کہا دوسرے گروہ سے کہ اگر ہم میں سے کوئی جھوٹا ہے تو اللہ اسے ہلاک کر دے. یہ ہوتا ہے مباہلہ. لیکن ساتھ ہی پیشنگوئی بھی دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ ہونے کے نہیں، یہ مباہلہ نہیں کریں گے، یہ اس پر راضی بھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے نا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. جی ایک بات بتائیے گا، مباہلہ جو آپ نے دو بتائے ہیں اس کے پہلو، یعنی جو مباہلہ کر رہے ہیں نا ان میں سے، اس میں نمبر ایک تو یہ ہے کہ یعنی دو باتوں میں سے ایک، دو باتوں کو مانے بغیر چارہ نہیں. ایک تو یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یا وہ اس بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ مباہلہ کر لیں. اور مباہلہ کیا ہے کہ وہ موت کی تمنا کریں. ٹھیک ہے، یا تو وہ سرنڈر کر لیں اللہ رسول کی بات کو، نمبر ایک. نمبر دو، یا پھر وہ موت کی تمنا کریں. لہٰذا انہوں نے یہ بات قبول ہی نہیں کی کیونکہ جھوٹے تھے نا. وہ جانتے تھے کہ ہماری کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے، قرآن سچا ہے، تورات سچی ہے، تورات کے احکامات اور شریعت سچی ہے، لیکن
اپنی خواہش پرستی، اپنی ہٹ دھرمی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنیاد پر وہ سب سے انکار کرتے چلے گئے. تو یہی ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو یہ لوگ کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہرگز اس بات پر آمادہ نہیں ہوں گے. اور ہوا بھی یہی کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آسمانی کتابوں کو، قرآن کریم کو سچا جانتے تھے. اگر یہ لوگ اس اعلان کے ماتحت مقابلے میں نکلتے، اس مباہلے کے لیے نکلتے، تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، کیونکہ سب جھوٹے تھے نا. اور کیا کہا تھا کہ ہلاک ہو جائیں. مباہلے کی ایک شرط کیا کہ یا پھر یہ اللہ کی لعنت ہو اور یہ ہلاک ہو جائیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مباہلے کے لیے نکلتے نا یہ یہودی، اول تو یہ آئے نہیں. پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ آئے نہیں. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر یہ آتے بھی تو تمام جو یہودی ہے نا روئے زمین پر کوئی ایک یہودی باقی نہ رہتا. اور ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے مقابلے کے لیے آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے، کیونکہ سب جھوٹے تھے. اتنا بڑا چیلنج سوچیں، جبھی تو نہیں آئیے. اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے. اس طرح جو نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ہم یہ ابھی سورہ آل عمران میں بھی آئے تھے، مباہلہ پڑھیں گے اسی کے بارے میں. جو نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلے کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہ پاتے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اس لیے بہت ہی یہ جو ہے وہ ڈرا دینے والی آیت ہے. سورہ جمعہ میں بھی اسی طرح کی دعوت انہیں دی گئی تھی. آتا ہے قل یا ایھا الذین ہادو، کہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے. تو ان کا دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے پیارے ہیں. یعنی یہ ان کی خوش فہمی تھی کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے پیاروں میں سے ہیں. اور یہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا اور نصارا، کہ ہرگز کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا وہ نصارہ نہ ہو. یہ ساری ان کی خوش فہمیاں ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ آؤ اس کا فیصلہ اس طرح کر لیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر. لیکن چونکہ اس جماعت کو اپنے جھوٹ کا علم تھا اس لیے تیار نہ ہوئے، اور ان کا جھوٹ پھر اس طرح سب پر کھل گیا. اور سورہ آل عمران میں بھی آئے گا نا، نجران کا وفد جو ہے وہ نصرانی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بہت زیادہ بحث اور مباحثہ بھی کیا. اور جب بحث و مباحثہ ہو چکا تو ان سے بھی یہی کہا گیا تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، یعنی تم بھی اور اپنے بیٹوں کو بھی لے آؤ اور اپنے یعنی اہل و عیال میں سے لے آؤ. تو آؤ ہم تم دونوں اپنی اپنی اولادوں اور بیویوں کو لے کر نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے. لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہرگز اس نبی سے مباہلہ نہ کرو، فوراً برباد ہو جاؤ گے. چنانچہ مباہلے سے انہوں نے انکار کر دیا، جھک کر صلح کر لی اور مسلمانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دب کر خوف زدہ ہو کر جزیہ دینا منظور کر لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ امیر بنا کر بھیجا. تو اس طرح سے انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا اور ان کا یہ جھوٹ جو ہے وہ سب کے سامنے کھل گیا. اسی طرح مشرکین عرب بھی کہا کرتے تھے قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، یعنی ہم میں سے جو گمراہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی بڑھا دے. تو یہ جو ہے وہ یہ بھی ایک طرح کا چیلنج ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اور موبائل جو ہے، موبائل کا نام اصطلاح میں تمنا رکھا گیا ہے، یعنی تمنا رکھتا ہو اس کی. تو اس میں جو ہے وہ دو گروہوں کے درمیان نمبر ایک مباہلہ ہوتا ہے. اور اس آیت میں جو ہمارے لیے سبق ہے، پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے جو چیلنج کیا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ یعنی یہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان کو بلاؤ اور
ان سے کہو کہ جو جھوٹا اس پہ اللہ کی لعنت اور اس پر موت ہو، تو وہ نہیں آئے تو ان کا جھوٹ کھل گیا۔ اور پہلی بات اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، اجر و ثواب کی توقع رکھتا ہو، اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ تو اللہ سے حسن ظن نہیں رکھتے تھے نا، انہیں پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں اور ہم جو ہے وہ ہمیں سخت سزا ملنے والی ہے، اس لیے وہ اللہ سے حسن ظن ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ کمزور پڑ گئے اور انہیں مباہلہ نہیں کیا، اور انہیں اللہ سے ملنے کی خواہش نہیں تھی، کیونکہ جو مضبوط ایمان والا ہوتا ہے نا، اس کو ہی اللہ سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ملنے کی خواہش کی، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس خواہش میں جلدی چلے گئے کوہ طور پر۔ ابھی ہم اس کو آگے پڑھیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ کس چیز کی وجہ سے تم نے جلدی کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جلدی اس لیے کی کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، نیکیوں میں دوڑنے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جنت کو چاہنے والا ہوتا ہے سچے معنوں میں، وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ موت چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو یعنی آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں دنیا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کو چن لیا، اور آخری بات جو دنیا سے جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ کیا تھی؟ اللہم فی الرفیق الاعلی، کہ اللہ میں رفیق الاعلیٰ یعنی جنت میں بھی ایک اعلیٰ جو ہے وہ رفیق چاہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی اوپر اٹھی موت کے وقت، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے گر گیا تو پھر حضرت عائشہ نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح حضرت عمر اپنے لیے شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل لی الموت فی بلدۃ الرسول، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں اب تیرے اپنے راستے میں شہادت کی موت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں موت مانگتا ہوں۔ اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور ان کو ایک مجوسی نے آ کر، یعنی وہ نان مسلم تھا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور مدینے میں۔ اور پھر اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مباہلہ کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی اختلاف اور جھگڑا ہو اور کوئی چیز آخری حد تک پہنچ جائے، تو دوسرے فریق سے کہا جا سکتا ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تم مجھے جھوٹا قرار دیتے ہو تو اللہ سے دعا کرو جو جھوٹا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ کس لیے؟ جھگڑا ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ملے گا سب کو، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھتے تھے نا کہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ کہتے ہیں نا کہ انکانت لکم الدار الاخرات، کہ اگر وہ سمجھتے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر پاس، آخرت کا گھر تمام، ریحانہ اپنا مائک بند کر لیں، تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، آخرت ہمارے لیے ہے، تو پھر کیا ہے کہ تم پھر موت کی تمنا کرو، جاؤ تم پھر مرو اور جنت میں جاؤ، جا کے دیکھو تم۔ تو داخلہ جو ہے جنت میں وہ اللہ کی رحمت سے ہوگا، کسی کے دعووں سے نہیں ہوگا، کسی کی خوش فہمیوں سے نہیں ہوگا، اور انسان کا انجام جو ہے وہ اس کے عمل پر ہوتا ہے کہ وہ عمل کتنا کرتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ایکسکیوز می بشرا، ابھی آپ نے مباہلے کے بارے میں فرمایا کہ جیسے اگر اس طرح کا ہو جائے دو انسانوں کے درمیان تو پھر یہ بات کو کہہ کے اس طرح ختم کیا جائے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو، تو جی بعض یہ دفعہ کیا جا سکتا ہے۔ گھروں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، بعض گھروں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ لوگ قرآن کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھو، تو مطلب یہ تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے اس طرح کرنا، لیکن کیا اچھا لعنت یہ دینے کو تو دیکھیے، منع بھی تعالیٰ نے۔ نہیں دیکھیے یہ نا مباہلہ ہے، کنڈیشن ہے نا، جیسے ابھی ہم نے سورہ نور میں بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وہ جو لعن، قانون لعن ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ 4 دفعہ بیوی قسم کھاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ، اور 4 دفعہ شوہر قسم کھاتا ہے کہ تجھ پر بھی، وہ بھی اسی طرح کی 4 قسمیں کھاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا حد مقرر کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مباہلہ بھی ایک طرح کی ایک چیلنج ہے اور ایک حد ہے،
اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی جھگڑوں کو سامنے لایا گیا ہے کفر اور شرک کے متعلق. ٹھیک ہے. اب اچھا اگر ہاں اب اگر گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں، بعض کسی کھانے پکانے میں ہو گئی اور بعض دفعہ شادی بیاہ میں جہیز کے معاملے میں ہو جاتی ہے اور اس طرح کی، تو اس میں بہت سوچنا سمجھنا چاہیے کہ ان مباحلات کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کیا ہے. ٹھیک ہے. نہیں، جیسے گھر میں نا لوگ ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوں اور جو ہے پیٹھ پیچھے بھی اور چھپ چھپ کے ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہوں اور پھر جو ہے ایک دوسرے کے لیے جو ہے برے کلمات ادا کر رہے ہوں، تو پھر اس صورت میں نہیں، یہ تو الگ ہی بات ہو گئی نا، یہ تو غیبت کے اوپر بات ہو گئی. ایک دوسرے کے لیے برے کلمات نکالنے، یہ تو اس پہ بات ہو گئی. یہاں بات کس پہ ہو رہی ہے؟ ان چیلنجز کو ذرا دیکھیں غور سے. یہاں پر صحیح ایمان اور اس کے جزیات کے متعلق بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. یہ تو کرنی نہیں چاہیے غیبت وغیرہ اور چھپ کے باتیں. یہ سب ہم نے سورہ حجرات میں بھی پڑھی ہے نا کہ چھپ چھپ کے باتیں نہیں. سورہ نور میں بھی پڑھا ہے کہ کسی کا خط بھی نہیں دیکھنا چاہیے، کسی کا خط بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے. یہ جو ہم لوگ بعض دفعہ میسج بھی پڑھنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اب مزید کیا اللہ تعالیٰ نے اوپر یہ کہا کہ اگر تمہیں آخرت کا گھر جو ہے وہ یہ سمجھتے کہ تمہارے لیے، تو پھر تم موت کی تمنا کرو. مزید اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے. کس کی؟ موت کی. تو اللہ جانتے ظالموں کو. تو یہاں پر دیکھیے اوپر کیا دیا گیا تھا کہ وہ دارالآخرت کو اپنے لیے سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارے لیے جو وہ دارالآخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم، کہ جو ان کے ہاتھوں نے اعمال بھیجے. یعنی عمل کرنے میں انسان کے اعضاء انوالو ہوتے ہیں نا، تو یہاں زیادہ تر ہم قرآن میں بھی دیکھیں گے کہ ہاتھوں کا ذکر ملتا ہے کہ ہاتھ سے ہی عمل کیے جاتے ہیں نا. تو آگے بھیجنا یعنی ہاتھوں نے جو، یعنی تمہارے عمل جو آگے گئے اس کی وجہ سے تم کبھی بھی اپنی موت کی تمنا نہیں کرو گے، کبھی بھی نہیں کرو گے. کیونکہ وہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودات، کہ بھائی ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن. یعنی چند دن سے مراد کیا ہے کہ جیسے فرض کریں کہ ہم نے 40 دن بچڑے کو پوجا تو 40 دن تک ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. اور اسی طرح دنیا کا کہتے ہیں کہ 7 دن دنیا کو بنانے میں لگے تو ہر مطلب 7,000 دن لگے تو ہر 1000 میں سے ایک دن یعنی 7 دن کے علاوہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. تو یہ ان کے نا باطل عقائد تھے اور خوش فہمیاں تھیں اپنے متعلق. اسی طرح وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے تھے کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا اگر وہ یہود یا نصارہ نہ ہوا. پھر وہ کہتے تھے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اور وہ کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے، ہم ان کے پسندیدہ ہیں، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ان سب دعووں کا حاصل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دین حق پہ ہیں، لہٰذا آخرت میں ہم کو تو ضرور نجات مل جائے گی. اور ہم میں سے جو توبہ کر کے چلے گئے اور جو محروم ہو گئے ان کو تو ابتدا ہی سے جنت میں داخلہ مل جائے گا. اور ہم نے جو گناہ کیا ہے بچڑے کو پوجنے کی وجہ سے وہ چند روزہ عذاب ہے اور بھگت کر جو ہے وہ ہم نجات پالیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام یعنی جو دلائل اور بحث ہیں ان کے باوجود اگر تم نہیں مانتے تو کسی معقوف الفطرت یا معجزے کے ذریعے سے ہی تم اس بات کو مان لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. کیونکہ ان کو اپنا باطل اور کفر پر ہونا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنون کا حق پر ہونا
اچھی طرح معلوم تھا، اس لیے یا تو یہ ایسی یعنی مصیبت میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے کہ اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالیں یا یہ چیلنج ایکسیپٹ کریں، یا وہ ڈر گئے تھے کہ اگر انہوں نے یہ کلمہ یعنی موت مانگنا اپنے منہ سے نکال گیا اور موت نے ان کو آدب ہو جا تو پھر یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. تو پھر اس لیے انہوں نے یہ سب جو کلمات تھے یہ منہ سے نہیں نکالے، یعنی یہ جو کلمہ موت کا تھا یہ کلمہ اپنے منہ سے نہیں نکالا، کہ اللہ تعالیٰ جو فرمایا تھا نا کہ اگر وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابداً کہ وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے کہ جو ان کے اعمال تھے جو انہوں نے آگے بھیجے، یعنی موت کی تمنا کا سبب ان کی بدعمالیاں ہیں. جیسے ان کی بدعمالیاں کیا تھی؟ ان کا فسوق تھا، ان کی نافرمانی تھی، نبیوں سے بغاوت تھی، ان کا قتل کرنا، ان کا جھٹلانا، لوگوں پر ظلم کرنا، سود کھانا، رشوت لینا، اللہ کے کلام میں تحریف کرنا، زمین میں فساد کرنا، غلط فتوے دینا. اور انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ یہ سب کر رہے ہیں، یہ ساری گناہ بھی انہیں معلوم تھے کہ وہ کر رہے ہیں، یعنی یہ سب بدعمالیاں یعنی بدعمالی کے طور پہ وہ جان رہے تھے کہ یہ ہم بدعمالی کر رہے ہیں. اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے تاکہ ہماری پکڑ نہ ہو جائے، سزا نہ مل جائے. اپنے برے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ موت کو ناپسند کرتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جتنے برے اعمال زیادہ کرتا ہے اتنا ہی وہ موت سے بھاگتا ہے، لیکن موت سے بھاگنا انسان کو فائدہ نہیں دیتا، موت تو آنی ہی ہے. جیسے سورہ احزاب آیت نمبر 16 میں آتا ہے قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. آپ کہیے کہ تم کو بھاگنا نفع نہیں دے گا، خواہ تم موت سے بھاگو یا قتل سے، اور اس وقت تم کو بہت کم فائدہ پہنچایا جائے گا. کسی بھی فرار سے تمہیں کچھ حاصل نہیں، موت تو تم کو آنی ہے. تو اہل کتاب اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا کہتے تھے، چیزن پیپل کہتے تھے کہ ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں. اس کے باوجود اللہ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ موت کی تمنا نہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ حلیم بذات الصدور. آیت میں ہی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، ان کے دلوں کی کیفیت جانتا ہے. اور اللہ بھی ان ظالموں کو بہت علیم کہتے ہیں، بہت جاننے والوں کو، خوب خوب جاننے والوں کو. اللہ ان کو خوب جانتا ہے، ان کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے. اور یہاں پہ جو آیت میں دیکھیے کہا گیا واللہ علیم بالظالمین، تو ظالمین جو ہے وہی یہ شرک کرنے والے، اور اللہ بھی ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ظلم کے معنی کسی کے حق میں کمی کرنا، اور عربی میں ظلم کو کہتے ہیں وَدْعُ شَيْءٍ غَيْرَ مَحَلِّهِ، کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا. تو انہوں نے اللہ کی ذات کو ہٹا دیا نا، شرک کیا انہوں نے اللہ کے حق میں کمی کی اور بندوں کے حق میں کمی کی، سرکشی کی. اس وجہ سے یہ موت کی تمنا نہ کریں گے کیونکہ اپنے دعووں میں یہ جھوٹے ہیں. تو اس آیت سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو یہ موت کی تمنا نہیں کر رہے کیونکہ اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے. تو بنی اسرائیل اپنے دعووں میں جھوٹے تھے کہ وہ پسندیدہ قوم ہے، وہ بس اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کو آگ نہ چھوئے گی. سارے دعوے ان کے کیا تھے؟ جھوٹے تھے. اور پھر انہوں نے مباہلہ بھی نہیں کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہی جانتے بھی کہ اپنے آپ کو بھی وہ جانتے تھے. مزے کی بات تو یہ ہے. اور پھر اللہ کو مستقبل کا علم ہے کہ اللہ کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، کیونکہ اللہ کیا ہے واللہ علیم بالظالمین، کہ اللہ ظالموں کے کو خوب خوب جانتا ہے، اللہ بندوں کے دلوں کے حال کو بھی خوب جانتا ہے. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فاسق اور ظالم انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، غیر مومن اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا
اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ نے یہ بات سن کر فرمایا کہ ہم موت کو تو کہ یا رسول اللہ موت کو تو ہم سبھی ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے عائشہ، بلکہ بات یہ ہے کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اس وقت اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے اور عزت و اکرام کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو اس سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی جو اس کی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کو حاصل ہوتی ہے اور جنت ملتی ہے، جنت ہوتی ہے اس کے لیے، یہ خوشنودی اس کو مل جاتی ہے موت کے وقت۔ لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے جلد ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس جب کافر کو موت آتی ہے تو فرشتے اس کو آگے کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کی خبر دیتے ہیں۔ مومن کو کس کی خبر دیتے ہیں؟ اللہ کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری، لیکن کافر کے لیے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کی خبر دیتے ہیں۔ تو اس وقت اس کی روح جسم کے اندر بھاگتی دوڑتی رہتی ہے، یعنی وہ نکلنا نہیں چاہتی، کیونکہ عذاب کا پتہ چل جاتا ہے نا اس کو، تو وہ کافر کے اندر وہ روح بھاگتی دوڑتی پھرتی ہے، وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی، جانا ہی نہیں چاہتی، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، وہ اللہ سے ملاقات نہیں چاہتا، تو اللہ بھی ایسے لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آنکھیں پھٹ جائیں یعنی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، سینے میں دم گھٹنے لگے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انگلیاں اکڑ جائیں، بس اس وقت جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ موت کا ایک منظر کھینچا جا رہا ہے کہ موت کے وقت انسان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو اللہ کو پسند کرتا ہے اس ملاقات کو، تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ موت کی تمنا کی جائے یا نہ کی جائے، یعنی اگر ہم اچھے کام کریں تو ہمیں کیا موت مانگنی چاہیے؟ موت مانگنا نہیں چاہیے، اس کی ممانعت ہے۔ اور کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے، تو اس پہ شکر ادا کرنی چاہیے کہ جتنی بھی زندگی ملے اسے ختم بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسے سوسائڈ وغیرہ کر لیتے ہیں، اور نہ ہی بد دعا کرنی چاہیے کسی کے مرنے کی، یعنی پھر یہ کہ کسی کی بیماری یا مشکل میں تنگ آ کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے لیے موت آ جائے، تو موت کی تمنا نہ کی جائے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا سے منع، موت یعنی موت چاہنے کی دعا سے منع نہ کیا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی دعا کرتا، یعنی وہ کسی مشکل میں ہوں گے تو وہ اپنے لیے موت چاہ رہے ہوں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور نیک انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لمبی زندگی ایک تحفہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں بہترین کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو زندگی جو ہے وہ موت سے بہتر ہے نیک انسان کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے اور نہ موت کے آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے، کیونکہ جب تم میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اور مومن کی عمر تو بھلائی کے لیے زیادہ ہے، یعنی مومن کے لیے اگر لمبی عمر ہے تو اس کے کام خیر اور نیکیوں میں بڑھ بڑھ کے اس کے قدم چلتے ہیں، نیکیاں کرنے میں، بھلائیاں پھیلانے میں، نیکیوں کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ساری مخلوق کو ایسے مومن سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سا انسان سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ یعنی لمبی عمر ہونا اس بات کی وہ نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ گناہ گار ہے، نہیں، اس کا عمل بھی اچھا ہو، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پوچھا، سب سے بدترین انسان کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اس کا عمل برا ہو۔ تو اللہ برے لوگوں کو جو لمبی عمر دیتا ہے وہ کس لیے دیتا ہے؟ تاکہ وہ توبہ کر لیں، پلٹ آئے اپنے رب کی طرف۔ ایک اور بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ موت کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ ہوتا ہے نا بعض دفعہ
ایسی موتیں ہو جاتی ہیں جو واقعی تکلیف دہ ہوتی ہیں کسی جوان کی، تو لیکن اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے بہت افسوس ہوا۔ اللہ کے کام میں افسوس نہیں، بس انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مومن موت سے خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے، اللہ سے راضی رہتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے، یعنی دائیں سے بھی روح نکل رہی ہوتی ہے اور بائیں سے بھی اس کا عمل جاری ہوتا ہے، اور وہ اس حال میں بھی اللہ عز و جل کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو سچا مومن ہوتا ہے وہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم ہر بات میں، نعمتوں میں، یعنی ایون غم میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں؟ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ مومن موت کی سختیوں پر بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو یہ الحمدللہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو کہنے کی عادت ہو۔ موت مومن کی فتنوں میں پڑنے سے بہتر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، یعنی آدم جو ہے، آدم کا بیٹا یعنی عام انسان دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر ایک موت کو، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے۔ نمبر دو مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ، یعنی مال اس کے پاس زیادہ ہو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات مختلف فیس کرتا ہے انسان، ریٹائرمنٹ بعض لوگوں کی آ جاتی ہے، بعض کے بزنس میں گھاٹا ہو جاتا ہے، مال میں کمی ہو جاتی ہے، تو اب انسان اس وقت یہ سوچتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، تو مال کی کمی ہوگی، کیسے زندگی گزرے گی، بچوں کا مستقبل کیسے ہوگا، تو اس وقت بھی جو مومن ہے وہ پازیٹیو رہتا ہے کہ رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور زندگی کی نعمتیں اللہ ہی دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی وہ مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے۔ دو باتیں تھی نا کہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے۔ حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا موجب ہے، جس کے پاس مال کم ہوتا ہے اس کا حساب بھی ہلکا ہوتا ہے، یعنی جس کے پاس مال آپ لوگوں کے پاس آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، نہیں آ رہی آواز، وہ کہیں گئی ہے شاید۔ کہیں گئی ہے بشرا۔ لائٹ تو نہیں چلی گئی؟ لیفٹ آ رہا ہے بشرا، لیفٹ بتا کے جاتی ہیں بشرا جب جاتی ہیں تو۔ میرے خیال سے اس کا نیٹ گڑ۔ اچھا تو پھر آپ لوگوں کا کافی رہ گیا، مجھے فوراً بتا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ لوگوں آپ تو بتا رہے تھے آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہو رہا تھا میرا خیال ہے۔ ہاں کیونکہ نا میں اس پہ چلا رہی ہوں موبائل ڈیٹا پہ، آج نیٹ ہی نہیں چل رہا۔ آپ لوگوں کو اچھا آواز نہیں آ رہی؟ اب آئی آواز، جب سے آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی۔ کتنی دیر ہو گئی آواز نہ آتے ہوئے؟ کم سے کم 2 منٹ یا 1 منٹ ہوا ہوگا، بس اتنی دیر آواز نہیں آئی ہے، باقی آپ کی آواز 5 منٹ ہوئے ہوں گے، 5 منٹ ہوئے ہوں گے۔ آپ یہاں چلے پر میں تھی نا، آپ نے چلے میں یہ بتایا تھا نا کہ مائک بند کر بول لینا رہا ہے کہ آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، ہاں موت کو اور مال و دولت کی کمی کو۔ اچھا میں دیکھتی ہوں 1 منٹ۔
جی ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ابن آدم جو ہے وہ مال و دولت کی کمی کو یعنی موت کو بھی ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے. اسی طرح دوسری چیز وہ کیا ناپسند کرتا ہے، مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، یعنی اس کے پاس زیادہ مال ہو اور وقت وہ جو ہے اس کی کمی نہ ہو. مال و دولت میں مائک بند کر لے ریحانہ. مال و دولت کی کمی جو ہے وہ تو انسان کی لیے ایک کانسٹنٹ ویلیو نہیں رکھتی نا. کبھی بزنس میں گھاٹا ہو گیا، کبھی ریٹائرمنٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا، کبھی کسی کام میں پیسے ڈوب گئے، تو یہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے دنیا میں، اور یہ چیز جو ہے وہ اس کو پسند نہیں ہوتی. جبکہ مومن جو ہے وہ ہمیشہ ایک مثبت رہتا ہے کہ اگر میرا مال گیا ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس گھاٹے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے میرے درجات بلند کرے، یا اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی اچھا نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، جیسے کہ حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے مال جانے کے بعد کیا ہوا تھا، سونے کے پتنگوں کی ان کے اوپر بارش ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ابن آدم کی بات ہو رہی، دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال اور دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے. حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا موجب ہے. جب حساب کتاب ہوگا تو جو مسکین ہوں گے، جن کے پاس مال ہی نہیں ہوگا یا مال بہت کم ہوگا، تو ان کا حساب بہت کم ہوگا. وہ عام لوگوں کی بنسبت یعنی جن کے پاس مال ہے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں، اگر وہ شکر گزار زندگی گزار رہا ہے، ایمان پر ہے، تو وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. کتنا بڑا لوگ پیسوں کے لیے ہر وقت روتے ہیں. اور ٹھیک ہے آج کل مہنگائی بھی بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے تحفہ بھی تو دیا کہ 500 سال پہلے وہ جنت میں چلا جائے گا عام لوگوں کی بنسبت. اور مومن جو ہے نا وہ موت کے آنے پر بھی مطمئن ہوتا ہے. لہٰذا فرشتے پکارتے ہیں اسے موت کے وقت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے پاک روح، اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی. کیونکہ مومن کو یقین ہوتا ہے اپنی موت کا، جبکہ جو مومن نہیں ہوتا، جو ایمان نہیں رکھتا، جو غیر مومن ہوتا ہے، اس کے لیے موت کیا ہوگی؟ حسرت کا سبب ہوگی، باعث حسرت ہوگی. کیونکہ اس وقت وہ خطرناک فرشتوں کو اپنی دیکھے گا کہ کس طرح وہ اس کے پہلوں پہ مار مار کے اس کی جان نکال لیں. اسی طرح سے ہم مسلمانوں میں بھی لا الہ پڑھ کر جو اپنے اعمال کے لیے محنت نہیں کرتے، اپنے اعمال کو درست نہیں کرتے، اس کو بھی حسرت ہوگی کہ کاش میں نے اپنا وقت فضول کاموں میں نہ لگایا ہوتا. تھوڑا سا ہم دیکھیں فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، فیس بک استعمال کیے چلے جاتے ہیں، انسٹا پہ ادھر ادھر، اپنے آپ کو شامل کر کے میں یہ بات کہہ رہی ہوں. تو یہ جو ہے نا حسرت کے اوقات ہوں گے کہ کاش میں نے اپنا وقت اس میں نہ لگایا ہوتا. وہ تمنا کرے گا کہ تھوڑا سا میرا وقت بڑھ جائے تو میں صدقہ کر لوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ ہرگز مہلت نہ دے گا کسی جان کو جب اس کا مقررہ وقت آ جائے. اسی لیے ہمیں موت کی تیاری رکھنی چاہیے کہ کب موت کا پروانہ ہو جائے، بلکہ اس کی باقاعدہ پلاننگ ہو، وصیت تیار ہو. اسی طرح اپنے ٹارگٹ رکھیں کہ اتنا قرآن پاک مجھے پڑھنا ہے، ترجمے سے اس کی تفسیر پڑھنی ہے، کیونکہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے پہ 10 نیکیوں کا اجر ہے. تجوید سیکھنی چاہیے. بعض دفعہ ہم جس ایج گروپ میں ہم نے صحیح قاریوں سے نہیں پڑھا ہوتا، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی. اور ظاہر ہے حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. تو اور یہ جو زندگی اور موت کی میعاد ہے، اس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی زندگی 60 اور 70 کے بیچ میں. ایوریج زندگی کتنی ہے؟ 60 یا 70. اور 60 کے بعد تو ویسے بھی اللہ نے اپنا ذمہ اٹھا لیا کہ اتنی زندگی دی تھی تو کیوں تم نے دین کو نہیں سیکھا، کیوں قرآن کو نہیں سیکھا. تو یہ اللہ نے 60 کے بعد اپنا ذمہ اٹھا لیا ہے. یعنی ویسے تو عمر کی کوئی حد بھی نہیں، کوئی 70 سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے، کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی بچے کی حالت میں مر جاتا ہے. تو انسان کو اپنی جو ترجیحات ہیں، جو پرائیورٹیز ہیں، جو گول ہیں، وہ سیٹ رکھنا چاہیے. اور کہ
کہ اور یہ چیزیں اپنے دماغ میں رکھ لینی چاہیے کہ کیا کچھ میں نے آخرت کے لیے کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا ہے تو وہ میں کر لوں. تو یہ جو مہلت ہوتی ہے نا زندگی کی، جو زیادہ عمر بھی ہیں جن کو مہلت مل رہی ہے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نیکیوں کے ٹارگٹ بنانے، پلاننگ کرنی ہے، چیک لسٹ بنانا ہے. اور یہ ایک طرح کی تجارت ہے نا کہ سخت محنت اور کوشش کریں اللہ کی راہ میں. ہم کوشش دیں اپنی اللہ کو اور اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت دے. تو یہ بڑی زبردست تجارت ہے اللہ کے ساتھ. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَنْ هُوَ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَيَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، صحیح کرے جیسے کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے. یہ بھی بات بتا دی کہ کیسی صحیح کرنی چاہیے آخرت کے لیے. اور وہ مومن ہو. پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان رکھتا ہو. کوشش تو کافر بھی کرتے نا، کتنے کتنے انہوں نے فنڈز بنائے ہوتے ہیں یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، اور کتنی کتنی ایڈس وہ دوسرے غریب ملکوں میں بھیجتے ہیں اور اپنے کیمپس لگاتے ہیں زخمیوں کے لیے، ان کو پیسہ دیتے ہیں. لیکن یہ ساری کوششیں بیکار ہیں ایمان کے بغیر. تو کیا ہے وہ مومن ہوں اور وہ مومن ہوں تو ایسے ہر شخص کی کوشش مشکور ہے، قابل شکر گزار ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی مشکور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر کوشش کا اجر دینے والا ہے. لہٰذا سعیہم یعنی سعی کہتے ہیں کوشش کو، وہ کوشش جو ہے وہ رکھنی چاہیے، جاری رکھنی چاہیے، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانی چاہیے. ففروا الی اللہ کہ اللہ کی طرف دوڑو. اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ کے جو احکام ہے، شریعت ہے، حقوق العباد، حقوق اللہ، سب کی ادائیگی کے لیے انسان اپنے آپ کو کھپا دے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو یعنی ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور شرک بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بہت سی ہماری خواہش نفس بھی آڑے آ جاتی ہیں. تو ان پر بھی ہمیں چیک رکھنا چاہیے. جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور جو اپنے رب کے سامنے ڈرا اس حال میں کہ اس نے اپنے خواہش نفس کو یعنی ترک کر دیا. کتنی بڑی بات ہے کہ اپنے رب سے کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے. اور وَنَهَى النَّفْسَ اور روکا اپنے خواہش نفس کو. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اپنے خواہش نفس بعض دفعہ دیکھیں نا، خواہش نفس ہمیں کہاں کہاں لے جاتی ہے. ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ غیبتیں، بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں نا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں، تو اور بعض دفعہ اپنا حلیہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ غیر مردوں کے سامنے ہم باعث کشش بن جاتے ہیں، یعنی پردہ نہیں کرتے. بہت سی مطلب میں یہ دیکھتی ہوں کہ بڑھ کے نیکیاں کرنی ہوتی ہیں، عبادت کرنی ہوتی ہے، لیکن جو ایک حلیہ ہوتا ہے نا ایک ظاہری، اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی سب چیزیں خواہش نفس میں آ جاتی نا، تو اس کو بھی چیک رکھنا چاہیے. تو خواہش نفس پر قابو پانا ہے، اپنی ترجیحات کو دیکھنا چاہیے اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے موت کے لیے کہ اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ. حسن الخاتمہ کی دعا کرنی چاہیے. بہت سے مریض سخت اذیت میں ہوتے ہیں تو بھی ان کے لیے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اور جیسے وینٹیلیٹر پہ ہیں تو پھر ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے رحم کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما، ان پر رحم فرما. اور اگر ہمیں خود بھی اللہ نہ کرے ایسی اذیت ناک بیماری ہو، ہم ایسی اذیت میں ہو، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے یہ کہ اے اللہ یہ نہ اللہم
خیر الحیات و خیر لی وتوفت وفات خیر لی، کہ جب تک تو نے زندگی میرے لیے خیر رکھی تو زندگی دے، اور جب تک تو موت میرے لیے اگر بہتر ہے تو اس کو لیے میرے لیے بہتر کر دے. پھر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، توفنی مسلمہ والحقنی صالحین، کہ تو مجھے موت دے اللہ اس حال میں کہ میں مسلمان ہوں، اور والحقنی بالصالحین، کہ اور تو مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے. صالحین کے ساتھ یعنی جب انسان مرے تو بھی اس کے گرد گرد صالحین ہوں جو اسے کلمہ پڑھائیں، اس کو اللہ کی یاد دلائیں. اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، پھر رفیق الاعلیٰ، رفیق الاعلیٰ کی دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت بلال کی وفات کا وقت جب آیا تو وہ مسکرا رہے تھے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کل ہم اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے، اللہم فی رفیق الاعلیٰ. اسی طرح ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اللہ تو مجھے موت دے، وفات دے تو نیک لوگوں کے ساتھ دے. صالحین کی صحبت جو ہے وہ انسان کے درجات کو بڑھاتی ہے، اور آخری وقت میں بھی نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں تاکہ وہ کلمہ پڑھائیں. اور موت کے وقت راحت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسان موت ہو اور حسن الخاتمہ ہو. وجعل لی موت راحت لی کل شر، کہ اللہ میری موت کو ہر شر سے آرام اور راحت کا ذریعہ بنا دے. اور بری موت سے پناہ مانگنی چاہیے، جیسے کہ آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے اچک لے. بعض دفعہ موت کے وقت اور موت سکرات کے عالم میں شیطان ایسی ایسی باتیں سجھاتا ہے، کیونکہ انسان اس وقت بہت ضعف میں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کی صحت جو ہے وہ اس کو کسی قسم کی سوچ پر ابھارتی نہیں ہے کسی. تو جو چیز بھی اس پہ غالب آ گئی، اگر شیطان غالب آ گیا تو اس کو بڑے برے حرکات اور کلمات سکھاتا ہے. تو فرمایا کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے چک لے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیرے راستے میں پیٹ پھیرتے ہوئے مارا جاؤں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری موت زہریلے جانوروں کے ڈسنے سے ہو. تو اس طرح سے حسن الخاتمے کی دعا کرتے رہنی چاہیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک